औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 86। और जब तुम्हें सलामती की कोई दुआ दी जाए तो तुम इससे अच्छी सलामती की दुआ दो या जवाब में वही कह दो, बेशक अल्लाह हमेशा से हर चीज़ का पूरा हिसाब करने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जब कोई शख्स सलाम करे तो इसके सलाम का जवाब ज़रूर दिया जाए, और वो जवाब सलाम करने वाले के सलाम से बेहतर हो या कम अज़ कम इस जैसा हो, दोनों तरह जायज़ है। इसी तरह हज़रत उमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा अस्सलाम वालेकुम। आपने इसके सलाम का जवाब दिया, वो बैठ गया तो आपने फरमाया इसके लिए 10 नेकियां हैं। फिर एक और शख्स आया, इसने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपने इसके सलाम का भी जवाब दिया, वो बैठ गया तो आपने फरमाया इसके लिए 20 नेकियां हैं। फिर एक और शख्स आया और इसने यूं कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आपने इसके सलाम का भी जवाब दिया। जब वो बैठ गया तो आपने फरमाया इसके लिए 30 नेकियां हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान पर 5 हक़ हैं: सलाम का जवाब देना, मरीज़ की अयादत करना, जनाज़ों के साथ जाना, दावत कबूल करना और छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर जवाब देना। आयत नंबर 87। अल्लाह वो है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो हर सूरत तुम्हें क़यामत के दिन इसकी तरफ ले जाकर जमा करेगा जिसमें कोई शख्स नहीं, और अल्लाह से ज़्यादा बात में कौन सच्चा है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ख़बर दी है कि तमाम मखलूक़ात का माबूद सिर्फ़ अल्लाह है। इसके बाद अल्लाह ने कसम खाकर कहा कि क़यामत के दिन वो तमाम बनी नौ इंसान को ज़रूर जमा करेगा और इन सब का पूरा पूरा मुहासबा किया जाएगा। नीज़ सच्ची बात यह है कि इस्लाम दुश्मन अनासिर अब जितनी भी कोशिश कर सकते हैं वो कर लें, ना वो इस्लाम का कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना अल्लाह के कानून को बदल सकते हैं। आयत नंबर 88। फिर तुम्हें क्या हुआ कि मुनाफिकीन के बारे में 2 गिरोह हो गए, हालांकि अल्लाह ने इन्हें इसकी वजह से उल्टा कर दिया जो इन्होंने कमाया। क्या तुम चाहते हो कि इस शख्स को रास्ते पर ले आओ जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो फिर इसके लिए कभी कोई रास्ता ना पाएगा। इन मुनाफिकीन से मुराद है जो उहद की जंग में मदीना से कुछ दूर जाकर वापस आ गए कि हमारी बात नहीं मानी गई, और इन मुनाफिकीन के बारे में मुसलमानों के 2 ग्रोह बन गए, यानी कि 2 राय कायम हो गई। और एक ग्रोह का कहना था कि हमें इन मुनाफिकीन से भी लड़ना चाहिए, जबकि दूसरा ग्रोह इसे मसलहत के ख़िलाफ़ समझता था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन मुनाफिकों ने मैदान जिहाद से वापस जाकर अपनी मुनाफिकत का खुला सबूत मुहैया कर दिया है, यानी जिस कुफर से निकले थे इसी में लौट गए। अब तुम ये चाहो कि हमें इनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, शायद कि वो राह रास्त पर आ जाएं, तो ये बात तुम्हारे बस में नहीं है, इसलिए कि जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, यानी मुसलसल कुफर और इनाद की वजह से इनके दिनों पर मोहर लगा दे, तो फिर उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। आयत नंबर 89। वो चाहते हैं काश कि तुम कुफर करो जैसे इन्होंने कुफर किया, फिर तुम बराबर हो जाओ, तो इनमें से किसी तरह के दोस्त ना बनाओ यहाँ तक कि वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करें। फिर अगर वो मुंह फेरें तो इन्हें पकड़ो, इन्हें कत्ल करो जहाँ इन्हें पाओ, और ना इनसे कोई दोस्त बनाओ और ना कोई मददगार। मुनाफिकों में से कुछ लोग ऐसे थे जो मदीना के गिर्द फैले हुए कबाइल से उनका ताल्लुक़ था। ये लोग मुसलमानों से खैर ख्वाही और मोहब्बत का इजहार ज़रूर करते थे, मगर अमली तौर पर अपने हम वतन काफिरों का साथ देते थे या देने पर मजबूर थे। इसलिए मयार ये मुकर्रर किया गया कि अगर वो हिजरत करके तुम्हारे पास मदीना आएँ और तुम्हें इनके ईमान का यकीन हो जाए तो इस सूरत में
تم انہیں سچا بھی تصور کرو اور ہمدرد بھی، لیکن اگر وہ منافقین ہجرت کرنے سے انکار کریں، اگرچہ وہ اسلام کا اظہار بھی کریں، پھر بھی ان سے کافروں جیسا سلوک کرو، کیونکہ دارالکفر جانے کے بعد ان کا کفر کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اس لیے انہیں گرفتار کرو، اور انہیں اگر حرم یعنی ہل اور حرم کے پاس پاؤ تو انہیں قتل کر دو، اور انہیں اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ آیت نمبر 90۔ مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل اس سے تنگ ہوں کہ وہ تم سے لڑائی یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے۔ تو اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ منافقین کے سلسلے میں جو حکم اوپر بیان ہوا ہے، اس سے دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے مستثنی قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر نہ انہیں قید کریں، نہ انہیں قتل کریں۔ ایک تو وہ منافقین جو کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لیں جس کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور امن کا معاہدہ ہو، کیونکہ وہ انہی کے حکم میں ہو جائیں گے، ورنہ جنگ چھڑ جائے گی اور ان کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرا وہ لوگ جو اپنی صلح جوئی کی وجہ سے نہ مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو ایسے لوگوں سے جا ملیں جن کا تم سے صلح کا ذمہ یا عہد ہو، تو ان سے معاملہ بھی انہی کی طرح کرو۔ اور جیسا کہ صلح حدیبیہ کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ جس نے چاہا کہ وہ قریش کے ساتھ صلح و عہد میں داخل ہو گیا، اور جس نے چاہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے ساتھ صلح اور عہد میں داخل ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 91۔ عنقریب تم کچھ اور لوگ پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، اور جب بھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس میں الٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ نہ تم سے الگ رہیں اور نہ صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے۔ اس آیت میں ایک تیسری قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو بہت ہی بدترین قسم کے منافق ہیں، جو ڈنڈورا تو اپنی امن پسندی کا پیٹیں، لیکن جب داؤ لگ جائے تو اسلام کی دشمنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ ان کی امن پسندی کی 3 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، دوسرے یہ کہ لشکر کفار میں شامل نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ اگر انہیں مجبوراً شامل ہونا پڑ ہی جائے تو اپنے ہاتھ روک کے رکھیں، یعنی عملاً لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ اور اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیتوں میں فتور ہے اور وہ امن پسندی کی آڑ میں دھوکہ دے کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے منافقوں کا علاج یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے سب سے پہلے انہیں قتل کر کے ختم کر دو، اور دوسرے کافروں سے جنگ بعد میں کرو۔ ورس 92۔ اور کسی مومن کا بھی یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن گردن آزاد کرنا اور دیت دینا ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، مگر یہ کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے، اور اگر اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی دیت ادا کرنا ہے اور ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے۔ پھر جو نہ پائے تو پے در پہ 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے۔ یہ بطور توبہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت نازل ہوئی تو عین ممکن تھا کہ کسی شخص کو کافر سمجھ کر مسلمان قتل کر دیں اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ مسلمان تھا، اس لیے اس آیت میں قتل خطا کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ قتل خطا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً تیر یا پتھر مارا شکار کو،
لیکن وہ لگ مسلمان کو گیا، وہ مر گیا۔ دوسری صورت تھی کہ کوئی چیز ماری تو جان بوجھ کر، مگر مارنے والے کو یہ ہرگز گمان نہیں تھا کہ وہ اتنی ہلکی ضرب سے مر جائے گا، یعنی کہ اس کا ارادہ نہیں تھا۔ اور تیسرا یہ کہ لڑائی وغیرہ یا کسی ہنگامے میں کسی مسلمان کو غلطی سے کافر سمجھ کر مار ڈالے، جیسے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں نے بدحواسی میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو کافر سمجھ کر شہید کر دیا۔ اور چوتھی صورت جو آج کل بہت عام ہے کہ ٹریفک کے حادثے میں یا کسی کی گاڑی کے نیچے آ کر یا اس کی ضرب سے کوئی مر جائے۔ قتل خطا کے احکام اور اس کی کفارہ کی صورتیں یہ ہیں کہ اگر مقتول کے وارث مسلمان ہیں تو ایک غلام مومن خواہ مرد ہو یا عورت آزاد کرنا ہوگا، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا۔ خون بہا کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ یا ان کی قیمت کے برابر رقم ہے، جو قاتل کے وارث مقتول کے وارثوں کو ادا کریں گے۔ اور اگر قاتل کو آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہ آئے تو وہ متواتر 2 ماہ کے روزے بھی رکھے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مقتول مومن ہو مگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا کفارہ صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر میسر نہ آئے تو 2 ماہ کے متواتر روزے ہیں اور ان کی دیت نہیں ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مومن مقتول کا تعلق کسی موحد قوم سے ہو تو اس کے وہی احکام ہیں جو پہلی صورت میں تھے۔ اور مومن جو ہے وہ کسی مومن کو قصداً قتل کر دے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور قتل خطا یہ ہے کہ غلطی سے مارا جائے تو پھر یہ کفارہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی کا خون جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، 3 میں سے کسی ایک صورت کے سوا حلال نہیں۔ نمبر 1 جان کے بدلے جان، وہاں حلال ہے۔ نمبر 2 شادی شدہ بدکار، اس کو رجم کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 3 اسلام کو چھوڑنے والا مرتد، یعنی کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے، اس جماعت سے علیحدگی کرنے والا۔ تو جب کوئی مسلمان غلطی سے مارا جائے تو پھر یہ 2 حکم ہے، ایک کفارہ اور دوسرا دیت۔ آیت نمبر 93، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہوگا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا۔ قتل خطا کا حکم بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں جان بوجھ کر قتل کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ اتنی سخت سزائیں یکجا ذکر کرنے سے اس گناہ کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 94، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو جو تمہیں سلام پیش کرے، اسے یہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، پس خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ ہمیشہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ ابتدائی اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار اور فریقین کے لیے مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں عرب کے نو مسلم اور کافروں کے درمیان لباس، زبان یا کسی دوسری چیز میں کوئی نمایاں فرق نہیں تھا۔
جس کی بنا پر مسلمان ظاہری طور پر مسلمان کو پہچان سکتا۔ تو کافروں سے لڑائی کے دوران یہ مسئلہ پیش آ جاتا کہ جس قوم پر مسلمان حملہ آور ہوتے، اس میں سے کوئی شخص السلام علیکم یا لا الہ الا کہہ دیتا، جس سے مسلمانوں کو مغالطہ ہوتا کہ وہ حقیقتاً مسلمان نہیں بلکہ محض اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ ادا کر رہا ہے، تو وہ اپنے اسی گمان کی بنیاد پر اسے قتل کر دیتے اور اس کا مال لوٹ لیتے۔ تو چونکہ ایسا گمان شرعی طور پر غلط تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے واقعے کی پوری طرح چھان بین کا حکم دیا اور تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لے، تو قتل کرنے میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ ایک بے گناہ مومن تمہارے ہاتھ سے مارا جائے، اور تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو۔ ہے آیت نمبر 95۔ ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جہاد کے فرض عین ہونے کی صورت میں کوئی شخص بلا عذر گھر میں بیٹھے رہنے کی اسے اجازت نہیں ہے، اور ایسی صورت میں جہاد میں شامل نہ ہونا نفاق کی علامت ہے۔ مگر جب سب کے نکلنے کا حکم عام نہ ہو اور امام کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے کہ جو شخص جہاد کے لیے نکل سکتا ہے وہ نکلے، اور جو اپنے کام کی وجہ سے نہیں نکل سکتا اسے اپنے گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت ہے، تو یہ جائز ہے۔ آیت میں ایسی صورتحال کے پیش نظر فضیلت کا ذکر کر کے امام کی اجازت کے باوجود جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جو اپنی خوشی سے جہاد میں شریک ہوتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 96۔ اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور بخشش اور رحمت کی، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ جو اپنے گھر سے اجازت کے باوجود جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پہ بہت زیادہ مہربان ہے اور ان کے درجوں کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے بنسبت ان کے جو گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جہاد میں حصہ نہیں لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا اپنی زمین میں جہاں وہ پیدا ہوا تھا بیٹھا رہے۔ یعنی کہ جنت کا وعدہ اس سے بھی ہے، لیکن درجوں کا فرق ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دیں؟ آپ نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 97۔ بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں، تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں، ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے۔ وہ کہتے ہیں، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے گرد کے علاقے تھے، اس میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا، جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ہجرت کا تاکیدی حکم دیا جا چکا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا، ان کو یہاں پر ظالم قرار دیا گیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا۔
فرشتے اس طرح کے لوگوں کی روح قبض کرتے ہوئے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے یہاں سے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو یہ لوگ یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم کمزور تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین تم لوگوں کے لیے کشادہ نہیں تھی جہاں تم ہجرت کر کے چلے جاتے اور اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کرتے؟ آیت نمبر 98۔ مگر وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کو مستثنی قرار دے دیا گیا جو واقعی ہی بے بس اور معذور تھے اور ہجرت کرنے کی کوئی راہ ان کو نظر نہیں آتی تھی۔ اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً معذور تھے، جیسے بیمار، بچے، بوڑھے، عورتیں اور کافروں کی قید میں پڑے ہوئے مسلمان۔ اور وسائل محدود ہونے سے مراد ہے کہ ان کے پاس کوئی سواری کا بندوبست نہیں تھا، نہ وہ پیدل مشقت اٹھانے کے قابل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے مستثنی قرار دیا کہ ان کے اوپر کوئی اس چیز کا گناہ ہے۔ آیت نمبر 99۔ تو یہ لوگ اللہ قریب ہے کہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 100۔ اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پال لے تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اس آیت میں بھی ہجرت کی ترغیب دلائی گئی اور بیان ہوا کہ مومن جب اپنے گھر سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی نیت سے نکل پڑتا ہے تو اللہ کی سرزمین میں اسے سر چھپانے کی جگہ مل ہی جاتی ہے اور روزی بھی مل ہی جاتی ہے، اور یہ کہ ہجرت کرتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے اگر اسے موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہجرت کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 101۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت کے نزول کے وقت جو اکثر و بیشتر صورتحال تھی، یہ خوف کی شرط اس کے مطابق ہے کیونکہ اسلام کے آغاز میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اپنے اکثر سفروں میں خطرات درپیش رہتے تھے، بلکہ ان کے سفر ہوتے ہی عام جنگوں یا خصوصی مہموں کے لیے تھے، اور تمام عرب قبائل نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ برپا کر رکھی تھی، اور قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی منطوق یا باعتبار غالب آئے تو اس کا مفہوم معتبر نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں کہ اگر سفر میں کافروں کی طرف سے تمہیں نقصان کا خوف ہو تو نماز قصر نہ کی جائے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر طرح کے سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ سفر فی سبیل اللہ ہی ہو، بلکہ ہر طرح کے سفر میں یہ نماز قصر کر دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 102۔ اور جب تو ان میں موجود ہو پس ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑ رکھیں، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آگے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی بس تیرے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو، وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو، اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں صلاۃ الخوف کی اجازت
بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ الخوف کے معنی ہے خوف کی نماز۔ یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہوں یا جنگ ہو رہی ہو، وہ ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں کر سکتے، اور یہ مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، اور اس کی ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ آیت نمبر 102، اور جب تو ان میں موجود ہو پس ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آگے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی پس تیرے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں صلاۃ الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ الخوف کے معنی ہے خوف کی نماز۔ یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں یا جنگ ہو رہی ہو، اور ایک لمحے کے لیے بھی غفلت مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں اس میں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑاؤ فرمایا تو مشرکین نے باہم کہا کہ ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جو ان کے باپوں اور بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور وہ نماز عصر ہے، لہٰذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور ان پر ایک ہی بار حملہ کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصے کو آپ نماز پڑھائیں، اس اثناء میں ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں ان کے پیچھے کھڑا رہے اور وہ اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پہنے رکھیں، پھر دوسرا حصہ آگے آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پہن لے۔ اس طرح ہر گروہ کی ایک رکعت ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں، اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور اس کی اور بھی صورتیں اس نماز کی اس طرح سے ہیں کہ جس طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر ایک جماعت ہٹ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کو بھی 2 رکعتیں پڑھائیں۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور بعض کی 2۔ اور آیت نمبر 103، پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز خوف کے بعد کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ ذکر الہی دیگر تمام نمازوں کے بعد بھی پسند کیا جاتا ہے، لیکن نماز خوف کے بعد اس کی زیادہ تاکید ہے، کیونکہ اس نماز کے ارکان میں کمی کی گئی ہے اور اس میں آنے جانے کی بھی رخصت ہے۔ علاوہ ازیں اس میں اور بھی کئی وہ گنجائشیں اور سہولتیں دی گئی ہیں جو دوسری نمازوں میں نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے ذکر کر کے آپ اس کمی کو پورا کریں۔ آیت نمبر 104، اور اس قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو،
اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری اور سستی نہ دکھاؤ، اس لیے کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ تکلیف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مومنوں کو جنگ میں صبر کرنے کا زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی قربت اور اللہ سے جنت کی امید رکھتے ہیں۔ کافروں کو تو ایسی کوئی امید نہیں، اور نہ ان کو ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے وعدہ کی ہے، اور اگر تم زخمی یا قتل ہوتے ہو تو وہ بھی اسی طرح زخمی اور قتل ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 1۔ بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے، اور تو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑا کرنے والا نہ بن۔ اس آیت میں منافقین کی ریشہ دوانیوں کا پردہ چاک کیا گیا کہ یہ لوگ مقدمات میں مجرم کی حمایت کرتے، ان کو بری کرانے کے لیے بحث مباحثہ کرتے، راتوں کو ایسی باتوں کا مشورہ کرتے جو باتیں اللہ کو ناپسند ہیں، خود جرم کرتے اور اس جرم کی تہمت کسی اور پر لگا کر اپنے آپ کو بری کر لیتے، اور غلط وکالت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کرانے کی کوشش کرتے۔ ان کی تمام کاوشوں اور سازشوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنوں کو ہوشیار کر دیا کہ مقدمات کے فیصلے کے سلسلے میں جو ہے انہوں نے رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے، اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے میں اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس سے اطلاع کر دیتے ہیں اور ان کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 107۔ اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ بہت خائن سخت گناہگار ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے دوسروں کی خیانت کی ہے، در حقیقت انہوں نے اپنی جانوں سے خیانت کی ہے، کیونکہ دوسروں سے دغا کرنے والا پہلے اپنے آپ سے دغا کرتا ہے۔ آیت نمبر 108۔ وہ لوگوں سے چھپاؤ کرتے ہیں اور اللہ سے چھپاؤ نہیں کرتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ ہمیشہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ یہ منافقوں کی تردید ہے کہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے لوگوں سے تو چھپتے ہیں تاکہ وہ ان کو برا بھلا نہ کہیں، مگر وہ اپنے ان برے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جاتے ہیں، جبکہ وہ تو ان کی مخفی باتوں سے بھی آگاہ ہے، وہ ان کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ جب سازش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 109۔ سن لو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اس کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ یعنی فرض کرو کہ یہ لوگ اس وجہ سے دنیا میں کامیاب ہو جائیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں یا جسے ان حکام کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے، جو ظاہری حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اسی بات کے مکلف ہیں، تو کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کریں گے، جو ظاہر اور خفیہ تمام معاملات کو جانتا ہے۔ اس دن ان کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کون ان کی وکالت کرے گا؟ یعنی اس دن کوئی ان کا وکیل بننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 110۔ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کرے، خواہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو، وہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔
اس لیے کہ وہ بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 111، اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو سنتا تو اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا مجھے اس سے نفع پہنچا دیتا۔ مجھے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی بھی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 112، اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ خود گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد کسی بے قصور آدمی کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بے گناہ شخص پر تہمت لگانے کو بہتان کہا جاتا ہے۔ غلطی سے یا دانستہ ایک گناہ کسی بے قصور کے سر تھوپ دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 113، اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس کے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت یہ تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا، ورنہ اس کے نتائج صرف یہی نہ تھے کہ مجرم بچ جاتا اور ایک بے قصور مجرم قرار پاتا، بلکہ اس کے نتائج بڑے دور رس تھے جو عوام الناس کی نظروں میں مسلمانوں کی ساکھ اور ان کے کردار کو مجروح بنا سکتے تھے۔ ایسے لوگ جو آپ کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے، اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں تھا، اور اللہ کے ہاں مجرم وہ تھے، آپ نہیں۔ آیت نمبر 114، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ منافق لوگ راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورے کرتے اور اکثر اوقات بری باتیں سوچتے جو خیر سے خالی ہوتی، کیونکہ بھلائی کی اور جو صاف ستھری باتیں ان کو تو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جو چھپا کر کرنا بہتر ہوتے ہیں، مثلاً کسی کو صدقہ چھپا کر دینا تاکہ لینے والا شرمندہ ہو، یا صدقہ دینے والے کے متعلق الگ سے مشورہ کرنا، اسی طرح بھلائی کے کاموں اور بالخصوص لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے متعلق اگر خفیہ مشورہ بھی کیا جائے تو نیکی کا کام ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ لوگ ان امور میں تو کسی بات کا مشورہ نہیں کرتے، وہ ایسے مشورے کرتے ہیں جس سے شر پیدا ہو، دوسروں کو نقصان پہنچے، اور جو شخص بھلائی کے امور سے متعلق محض اللہ کی رضا کے لیے مشورہ کرے تو یہ بڑے نیکی کا کام ہے۔ آیت نمبر 115، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی کی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی جو شخص یا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مخالفت کرے کہ آپ کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہوں اور دوسری طرف
یہ شخص یا گروہ ہو، اور حق معلوم ہو جانے کے باوجود مومنوں کے سیدھے اور صاف رستے سے جو ہر حال میں اتباع رسول ہے ہٹ جائے، تو ہم بھی اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اس ٹیڑھی راہ پر جانے دیں گے جو اسے جہنم میں لے جا کر ڈال دے گی، اور وہ بہت برا راستہ ہے۔ آیت نمبر 116، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹکنا۔ پچھلی آیات میں منافقوں کا ذکر آ رہا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ناپسند کرتے اور الگ رستے پر چلتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اسلام کے سوا کسی دوسرے دین یا طریقے کو محبوب رکھا جائے تو یہ شرک ہے، کیونکہ اسلام کے سوا جو بھی دین ہے سب شرک ہے۔ اگرچہ پرستش کا شرک نہ بھی کیا جائے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے معاذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض کی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کریں، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 117، وہ اس کے سوا نہیں پکارتے مگر مونسوں کو، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ اس آیت کریمہ میں شرک کی انتہا درجے کی پلیدگی اور مشرکین کی انتہا درجے کی حماقت بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں انہوں نے عورتوں کے نام دے رکھے ہیں، جیسے لات، منات، عزا وغیرہ۔ تو یہ دراصل ابلیس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ہی انہیں ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے اور ایسے اعمال کو مزین اور خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ لہٰذا در حقیقت یہ ابلیس ہی کی پوجا ہے۔ آیت نمبر 118، جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس نے کہا کہ میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا۔ اس آیت کا تعلق شیطان سے ہے کہ اللہ نے ابلیس پر لعنت بھیج دی تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کی عبادت سے اپنا حصہ ضرور نکالوں گا۔ مقرر شدہ حصے سے مراد نظر نیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام پر نکالتے تھے، اور جہنمیوں کا وہ کوٹا بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ آیت نمبر 119، اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور آرزوئیں دلاؤں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ یقیناً ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدلیں گے، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ یہاں پر ابلیس ہی کا قول بیان کیا جا رہا ہے کہ میں انہیں راہ سے بھٹکاؤں گا، انہیں لمبی چوڑی تمناؤں کے ذریعے بہکاؤں گا، جیسے یہود کا یہ عقیدہ کہ انہیں آگ چھوئے گی نہیں ماں سوائے ان چند دنوں کے جن میں انہوں نے گائے کی پوجا کی تھی، یا جیسے ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، پیارے ہیں، لہٰذا آخرت میں ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ ایسی جھوٹی آرزوئیں اور عقائد شیطان ہی خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جس سے انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اور یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ گناہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ مسلمان کے دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے اور دوسرے اعمال کے ساتھ کیا ضرورت ہے، یا ابھی جلدی کیا ہے، مرتے وقت توبہ کر لیں گے، یا جن بزرگوں اور پیروں کا تم دم بھرتے ہو ان کا اللہ پر
بڑا زور ہے، تم ان کا دامن تھام لینا اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، اس طرح کی امیدیں دلائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اس میں ذکر ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کی شکل و صورت تبدیل کریں گے اور ان کے حلال اور حرام ہونے کے احکام بھی بدل دیں گے۔ اب اس میں آتا ہے رہبانیت، دنیا کو چھوڑ دینا، قوم لوط کا عمل، عورتوں کو بانجھ بنانا، اور اسی طرح عورتوں کو گھروں سے نکال کر فطری فرائض سے سبق دوش کر کے مردوں کی صف میں کھڑا کر دینا، عورتوں کو جو ہے وہ سربراہ مملکت بنا دینا، اور اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں، مردوں کا داڑھی منڈوا دینا، عورتوں کا لباس کم سے کم کر دینا، انہیں ننگا کر دینا، یہ سب شیطانی کام ہیں۔ آیت نمبر 120، وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔ ابلیس کے وعدوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس ان سے وعدے کرتا ہے، بڑی بڑی تمناؤں کے خواب دکھاتا ہے، حالانکہ اس کا وعدہ سوائے دھوکے اور سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ ابلیس کے ان دوستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے نکل کر وہ کہیں نہیں جا سکیں گے۔ شیطان کے وعدے پر بھروسہ کرنا فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے ہی ایک وارننگ دے کر ہوشیار کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔